अस्सलाम वालेकुम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कैम्ब्रिज इंटरनेशनल साइंस कॉलेज तलगंग की ऑनलाइन क्लासेस में खुशामदीद। आज साल अव्वल यानी फ़र्स्ट ईयर की उर्दू के हवाले से थोड़ी सी गुफ्तगू होगी। आपका जो बोर्ड का पेपर आता है उसमें सबसे पहले जो पेपर आपको दिया जाता है वो मारूज़ी पेपर होता है, जिसके लिए 20 मिनट वक्त और 20 ही नंबर होते हैं। 20 कसीरुल इंतखाबी सवालात होते हैं, यानी 20 MCQs होते हैं। ये आपका सवाल नंबर 1 होता है। इसकी आगे आपको समझाने के लिए थोड़ी सी तकसीम कर दी गई है ताकि आपको बात याद रह सके। पहले 5 आपके MCQs जो है वो आपके जो किताब है सरमाया उर्दू उसके असबाक में से आते हैं, सबकों में से भी, और सबकों के मुसन्निफ़ीन के नाम, उनकी तारीख़ विलादत और तारीख़ वफ़ात भी पूछी जा सकती है। तो वो बच्चा इन 5 MCQs को आसानी से हल कर लेगा जिसने सबक जो है वो बग़ौर जिनका मुताला किया होगा। और सबसे पहले एक बात बताना मैं भूल गया कि मारूज़ी पेपर को हल करने के लिए किसी किस्म की जल्दी ना कीजिए। चाहे आप किसी भी क्लास का MCQs का पेपर हल कर रहे हो तो सबसे पहले आप जो मारूज़ी पेपर दी जाए उसे 1-2 मरतबा पढ़ लें तो वो फिर आसानी होती है, क्योंकि जल्दी में गलती हो जाती है और इस पेपर में MCQs में गलती की गुंजाइश नहीं होती। तो पहले 5 MCQs आपके हमेशा आएंगे असबाक में से। दूसरे 5 शेरी इस्तिलाहात, इनसे आप पहले भी आगाह हैं, थोड़ी सी जो है वजाहत और कर देते हैं। इनमें मतला, मक्ता, काफ़िया, रदीफ़, इन इस्तिलाहात से आप पहले भी वाकिफ़ व आगाह हैं। जब आप 8वीं से 9वीं जमात में यानी मैट्रिक में जब आप आए थे तो आपको इनसे मुतारिफ़ कराया गया था। मतला गज़ल का पहला शेर जिसमें काफ़ी और रदीफ़ मौजूद हो, जिसकी मिसाल मैंने लिखी है आपका सफ़ा नंबर 97 फ़र्स्ट ईयर की किताब का मीर तकी मीर की पहली गज़ल का जो मतला है वो कुछ यूँ है कि जिस सर को गुरूर आज है यहाँ ताजवरी का, जिस सर को गुरूर आज है यहाँ ताजवरी का, कल उस पे यहीं शोर है फिर नोहागरी का। तो ये गज़ल का पहला शेर है और इसमें काफ़िया, ताजवरी, नोहागरी मौजूद है और काफ अलिफ का इसकी रदीफ़ है। तो हमारी सारी बातें पूरी हैं तो इसे हम काफ़िया कह सकते हैं, क्योंकि गज़ल या कसीदे का पहला शेर जिसमें काफ़िया और रदीफ़ दोनों मिसरों में मौजूद हो तो उसको मतला कहा जाता है। इसके बरअक्स है मक्ता, गज़ल का आखिरी शेर जिसमें शायर अपना तखल्लुस बयान करता है। हर आखिरी शेर जो है वो मक्ता नहीं होता, जो आखिरी शेर हो लेकिन शायर ने उसमें अपना तखल्लुस बयान न किया हो तो उसे हम सिर्फ़ आखिरी शेर कहेंगे, उसे हम मक्ता नहीं कहेंगे। मक्ता हमेशा उस शेर को कहेंगे जो आखिरी शेर भी होगा और शायर ने अपना तखल्लुस भी उसमें इस्तेमाल किया होगा। काफ़ी और रदीफ़ मैं आपको बता चुका। तो इस मतला में ये ताजवरी और नोहागरी ये काफ़िया हैं और ये काफ अलिफ का दोनों मिसरों में ये रदीफ़ है। आप आसानी से इस बात को इस तरह भी समझ सकते हैं कि रदीफ़ से पहले आने वाले हम आवाज़ अल्फाज को जो है काफ़िया कहते हैं और रदीफ़ से पहले आने वाले हम आवाज़ अल्फाज को काफ़िया कहते हैं और काफ़िया के बाद आने वाले एक जैसे अल्फाज को हम रदीफ़ कहते हैं। इसके बाद अगले 5 की तरफ हम बढ़ते हैं और अगले 5 जो है वो 11 से
15 تک جو آپ کے MCQs آتے ہیں وہ ہیں ادبی اصطلاحات۔ اس سے بھی میٹرک میں آپ تھوڑا بہت آگاہ ہیں، جس میں ویسے تو بہت سی ہیں ادبی اصطلاحات، لیکن آپ کے سلیبس میں جو ہیں ہم تو انہی پر گفتگو کریں گے، جس میں تشبیہ ہے، استعارہ ہے اور تلمیح ہے۔ ان پر جو ہے وہ تفصیل کے ساتھ گفتگو اس وقت ہوگی جب ان سب پر الگ الگ ایک لیکچر ہوگا۔ تو تشبیہ کسی چیز کو کسی خاص خوبی یا وصف کی وجہ سے کسی دوسری چیز کی مانند قرار دینا تشبیہ کہلاتا ہے، یعنی اس کے دانت موتی کی طرح سفید ہیں، یا اسلم شیر کی طرح بہادر ہے۔ اب اسلم کو شیر سے تشبیہ دی گئی ہے۔ اس کے 5 ارکان ہوتے ہیں، ان پر انشاءاللہ مفصل گفتگو بعد میں ہوگی۔ استعارہ اور تشبیہ میں تھوڑا سا فرق ہے۔ تشبیہ میں کسی چیز کو کسی چیز کی مانند قرار دیا جاتا ہے، جبکہ استعارہ میں استعارہ مستعار سے لیا گیا ہے، یعنی ادھار لینا۔ اس میں یہ ہے کہ اس ہو بہو وہی بات کہہ دی جاتی ہے۔ ہم آپ کو زیادہ جو ہے وہ مشکل کی طرف لے کر نہیں جاتے، آسان لفظوں میں بات کی جائے، کیونکہ آپ کا پہلا لیکچر ہے، انشاءاللہ تفصیلاً ان پر گفتگو ہوگی، تو پھر آپ ان سے بخوبی واقف و آگاہ ہوں گے۔ یعنی میں آپ کو اتنا بتا رہا ہوں کہ تشبیہ میں جو ہے وہ کسی چیز کو کسی چیز کی مانند قرار دیا جاتا ہے، جبکہ استعارہ میں ہو بہو وہی بات کہہ دی جاتی ہے۔ یعنی اسلم شیر کی طرح بہادر ہے، اسلم شیر کی طرح بہادر ہے، یہ اب کیا ہے؟ یہ تشبیہ ہے۔ اور اگر میں کہوں کہ اسلم شیر ہے تو اسے ہم استعارہ کہیں گے، اسے ہم استعارہ کہیں گے، لیکن یہ ایک خاص وقت کے لیے کہا جائے گا۔ جب اسلم کوئی کارنامہ سر انجام دے کے آئے گا، کوئی بہادری کا کارنامہ سر انجام دے کے آئے گا، تب اسے کہا جائے گا کہ اسلم شیر ہے، ہر وقت نہیں کہا جائے گا۔ تو اس پر انشاءاللہ تفصیلی گفتگو بھی ہوگی۔ اس کے بعد جو ہے وہ نمبر آتا ہے تلمیح کا۔ تو شعر میں، غزل میں، نظم میں، نثر میں، کہیں بھی عبارت میں کوئی ایسا لفظ آ جائے جیسے آپ کو کوئی قرآنی آیت یاد آ جائے، کوئی حدیث یاد آ جائے، کوئی ہمیں لوک داستان، کوئی مذہبی واقعہ، کوئی قرآنی قصہ یاد آ جائے تو اسے تلمیح کہتے ہیں۔ علامہ اقبال کا ایک بڑا مشہور شعر ہے کہ بے خطر کود پڑا آتش نمرود میں عشق، بے خطر کود پڑا آتش نمرود میں عشق، عقل ہے محو تماشائے لب بام ابھی۔ تو اس شعر میں آتش نمرود جو آیا ہے لفظ، تو یہ تلمیح ہے۔ آتش نمرود سے ہمیں پورا حضرت ابراہیم علیہ السلام کا جو ہے وہ واقعہ یاد آ گیا کہ نمرود نے جو ایک آگ جلائی تھی، اور ابراہیم علیہ السلام کے لیے وہ آگ جو ہے وہ اللہ کی مہربانی سے گلزار بن گئی تھی۔ تو اس طرح ایک اور شعر میں آپ کو بتاؤں گا کہ چاہے یوسف سے آ رہی ہے، چاہے یوسف سے صدا، دوست جہاں تھوڑے ہیں بھائی بہت، الطاف سنہالی کا شعر ہے۔ تو چاہے یوسف بھی یہاں پر، اسی طرح بہت ساری جو ہے وہ تلمیحات ہیں، ابن مریم، تخت سلیمہ وغیرہ وغیرہ۔ تو اس پر بھی انشاءاللہ تفصیلی گفتگو انشاءاللہ آنے والے دنوں میں، آنے والے لیکچرز میں ہوگی۔ جملوں میں تذکیر و تانیث، یہ آپ کے آخری جو 5 MCQs ہوتے ہیں۔ تذکیر و تانیث آپ جانتے ہیں مذکر اور مؤنث کو کہتے ہیں۔ تو جملوں میں پوچھا جائے گا کہ کوئی لفظ، کیونکہ ہم جو بھی لفظ بولتے ہیں وہ یا تو مذکر ہوتا ہے یا مؤنث ہوتا ہے۔ تو مثال کے طور پر اخبار جو لفظ ہے تو یہ مذکر ہے یا مؤنث ہے۔ تو اس طرح کا سوال جو ہے وہ آپ سے اس 16 سے 20ویں MCQs میں اس طرح سے پوچھا جائے گا کہ یہ آج ڈیش اخبار ہے۔ تو اس میں نیچے جو ہے وہ 4 آپشن ہوں گے، الف ب جیم اور دال، یعنی آج کی یا کا یا کے یا کو۔ تو آج، یہ آج کی اخبار ہے، یہ آج کا اخبار ہے۔ تو اخبار اردو میں مذکر بولا جاتا ہے، تو اس لیے جو ہے وہ یہ والی جو آپشن ہے یہ درست قرار پائے گی۔ اسی طرح پوچھا جائے گا کہ سمندر سے جھاگ ڈیش اٹھا، اٹھی،
اٹھے یا اٹھے، تو اس طرح اس 4 مختلف آپشن ہوں گے. تو سمندر سے جھاگ اٹھا، تو اس طرح کے بڑے آسان جو ہے وہ 35-40 جملے ہیں جن میں سے بار بار انہی میں سے ہی سوالات جو ہے وہ ہمیشہ آتے رہتے ہیں. تو یہ آپ کا معروضی پیپر ہے جسے میں نے نہایت ہی آسان لفظوں میں جو بتانے کی کوشش کی ہے. اسے یاد رکھنا ہے تاکہ میں جب اگلے لیکچر میں آپ کو انشائیہ پیپر بتاؤں تو پھر آپ کو یہ یاد ہوگا، تو پھر اسے آپ یاد رکھ پائیں گے، اور پھر یہ مکمل پیپر جب آپ کے ذہن میں صفحہ ذہن پر نقش ہو جائے گا تو پھر آپ اس کو آسانی سے حل کر پائیں گے. اور پھر اس کے بعد انشاءاللہ تعالی ایک لیکچر آپ کو پیپر حل کس طرح کیا جاتا ہے، سوالات کیسے لکھے جاتے ہیں، ان کے جوابات کیسے لکھے جاتے ہیں، اس پر بھی انشاءاللہ آپ کو بتایا جائے گا. تو اس ایک مرتبہ پھر دہرا دیتا ہوں. معروضی پیپر آپ کا فرسٹ ایئر کا 20 منٹ ہوتے ہیں، 20 نمبر ہوتے ہیں. پہلے 5 ہاں ایک بات آپ یہاں پہ یاد رکھنا بہت ضروری ہے کہ جس طرح میں نے آپ کو بتایا کہ پہلے 5 اسباق میں سے آتے ہیں، تو ان کی ترتیب جو ہے وہ آگے پیچھے ہو سکتی ہے کہ یعنی یہ جو پہلے 5 میں نے کہے وہ یہ 11 سے 15 تک آ جائیں اور یہ یہاں پر آ جائیں، تو اس طرح. لیکن سوالات اسی طرح ہی آتے ہیں. یعنی آپ یہ دیکھ لیں کہ پہلے 5 اسباق میں سے 6 سے 10 تک شعری اصطلاحات، 11 سے 15 تک ادبی اصطلاحات، اور آخری 5 جو ہے وہ آتے ہیں جملوں میں تذکیر و تانیث. انشاءاللہ تعالی اگلے لیکچر میں آپ کو انشائیہ پیپر کے حوالے سے بتاؤں گا. اس میں میں جانتا ہوں بہت سی جو ہے وہ باتیں جو ہیں وہ رہ گئی ہیں، لیکن وہ میں نے اس لیے چھوڑی ہیں تاکہ آپ کو یہ معروضی پیپر بتا دوں. جب ان پر الگ الگ گفتگو ہوگی تو ان پر انشاءاللہ تفصیل سے بات کی جائے گی. اللہ تعالیٰ آپ کو خوش رکھے، آپ سلامت رہیں، آپ کے والدین سلامت رہیں. اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا. اللہ حافظ.